नगीनों कुंदन से सजे भारी अनाबी रंग का घेरेदार फ्रॉक जेबतन किए, नफीस मगर जदीद स्टाइलिश कीमती जागीरदार की छोटी बहू की हैसियत से पहनी ज्वेलरी में माहिर ब्यूटिशियन के हाथों से किए मेकअप के साथ थकी थकी सी वो बेड पर बैठी। अफ्तारी साथ करने के बाद माहनूर मुलाजमा के साथ बर्तन समेट कर वहां से जा चुकी थी। उसे रूम में भाभी के साथ छोड़कर सब उससे मोहब्बत करके जा चुके थे। दादी जान, अम्मा जान और माहनूर और मामा भी आ गए थे उसके रूम से। उन्होंने बहुत प्रोटेक्शन के साथ उसे रखा था कि कहीं से भी उनकी मोहब्बत के कानों में लोगों की स्याह जुबान का जहर न घुल जाए। उन्होंने इस कदर सख्ती से लोगों के मुंह बंद किए थे कि वो चाहकर भी कोई गंद गलीज मुंह से ना उबल सके, सिवाय उसकी किस्मत पर जलने कुड़ने के। हर बार की तरह इस बार भी उसका नसीब देखते उनके वजूद में सांप डसने लगे। उनकी बेटियां अभी वैसे ही बैठी थी और इस आम सी लड़की का इतने बड़े जागीरदार के घर से रिश्ता आ चुका था। भला पराई बेटियों का बुरा चाहकर लोग अपनी बेटियों के कैसे हसीन ख्वाब सजा लेते हैं। लोग तो ये भी तोहमत लगाना चाहते थे कि उसका इस जागीरदार से पहले से ही चक्कर था, जिसकी वजह से उसने आरिस को मारा, फिर जारून को रास्ते से हटाने के लिए मारा। उसके बाद जब उसका बाप राजी ना हुआ तो उसे भी अपनी गलीज सूरत दिखाकर मार दिया। शदीद चाहने के बावजूद, पर मजाल है कि उनके मुंह से उफ भी निकला हो। वो अंदर ही अंदर तिलमिलाते कुड़ते किसी के कान में फुसफुसा भी ना सके। उन जागीरदारनियों का रोब ही काफी था उन पर। और जब मालूम हुआ कि दुल्हन की जेठानी शहर की नई एसपी हैं, तो उनके मुंह पर तो जैसे कुफल पड़ गए। हजारों के दिल जले, हजारों के अरमान एक बार फिर बसम हुए जब उस सोने की खान को एक बार फिर अपने हाथों से निकलते हुए देखा। उन्होंने सोचा था जिस तरह अरसलान साहब ने उन्हें ठुकराया था, अब कोई चारा ना देखकर नुवेरा बेगम खुद अपनी बेटी उनकी झोली में फेंकेगी, पर नहीं, वो फिर से हाथ से निकल गई। और अब एक बार फिर वो सब तमाशे के इंतजार में रहे, मैयत उठने का तमाशा जो तीसरी बार होने जा रहा था। पर सब खिलाफ तवक्को हुआ। उस मनहूस सब्ज कदम का मायूं भी खैरियत से 29वें रोजे को हो गया। आज 30वां रोजा था, साथ ही चांद रात थी और शाम के पहर उसकी मेहंदी की रस्म भी इतनी ही खूबसूरती और धूम धड़ाम से हो रही थी। अफ्तारी के साथ मेहंदी के खाने का लॉन में इंतजाम किया गया था, जहां हर कोई एहतमाम और लवाजमात देखते अंगश्ते बदनता थे। माहनूर नैना को वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखाने के साथ मोहब्बत से भी मिलवा चुकी थी, जिसकी सज धज देखकर नैना का मुंह खुल गया। वो तारीफें करके न थक रही थी और कहा था कि बस थोड़े वक्त में ही वो उसके पास होगी। बल्कि वो ये भी कह रही थी कि उसका पेट फुल हो गया है बातों से, जो सब उसे बतानी है अब। मेहंदी लगने के बाद मोहब्बत की थकन का एहसास करते, कल रुखसती का सोचते उसे रूम में ले आए। वहीं उसे अफ्तारी करनी थी और वहीं रुखसती होने तक रहना था। अफ्तारी उसने अकेले नहीं की, बल्कि उसके साथ दादी जान, अम्मा जान, मामा और माहनूर और भाभी भी शामिल थे। अपने हाथों से नवाला खिलाकर अफ्तारी करवाई माहनूर और मामा ने। मामा रो भी रही थी और साथ साथ अपनी बेटी के लिए दुआएं भी मांग रही थी। उनको बड़ा दड़का लगा हुआ था, खौफ था, और होता भी क्यों ना, बेटी की माँ थी, उसके हाथों में मेहंदी थी, इसलिए सबने उसकी अफ्तारी करवाई। इतनी मोहब्बत और तवज्जो से उसकी आंखें भर आई। मेहंदी सूख गई है, अब तुम फ्रेश होकर आराम करना, सुबह बारात है, काफी सफर करना है गाँव का, फिर वहां भी पुप्पो जान, मासी जान, सबसे मिलना है, ढेर सारी रस्में होंगी। उसके बाद भी सुकून से आराम तो नसीब होने वाला नहीं, इसलिए यही रात है तुम्हारे पास। भाभी उसे बेड पर बिठाती उसका घेरेदार फ्रॉक समेटती हुई आंखें मीचकर बेबाक सी शरीर लहजे में वॉर्न करती हुई बोली। पहले तो मोहब्बत को कुछ समझ नहीं आया। वो हवनकू की तरह उन्हें देखने लगी और फिर उनकी आंखों के इशारे देखती जोरदार झटका लगा उसे। न सिर्फ चेहरा बल्कि हाथ पांव तक वो लाल अंगारा हो गई शर्म से। भाभी आप, उसके हलक से आवाज नहीं निकली एहतजाज के तौर पर। हा हा हा, भाभी की जान मैं क्या करूं, मेरा मासूम देवर दीवाना ही तुम्हारा इतना है। बहन हमें तो खतरे की घंटियां सुनाई दे रही हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। भाभी ने उसकी हालत देखकर कहकहा लगाया, फिर राजदारी से बोली, मोहब्बत की हालत मरने जैसी हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं उन्हें पास ही नहीं आने दूंगी, उसने शर्मो हया से हकलाते हुए कहा। भाभी उसकी मासूमियत पर जोरदार कहकहे लगा रही थी, जो मोहब्बत को खिफत में मुब्तला कर गए। तुम्हारा कसूर नहीं है, शादी से पहले मैं भी यही सोचती थी। भले बहुत बहादुर थी, पर उनकी कुर्बत का सोचते मेरे भी पसीने छूट जाते थे, और शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, मैं भी ऐसे ऊटपटांग प्लान बना रही थी, उन्होंने हंसते हुए कहा। तवज्जो से सुनती मोहब्बत उनके रुकने पर चौंकी। फिर उसका दिल डूब रहा था। सबील पहले ही उसकी नजर में कितना बेबाक था, फिर क्या होगा उसके साथ।
اس کی ہتھیلیاں اور ماتھا پسینے سے نم ہو گیا۔ ہونا کیا ہے یار، وہی ہوا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اب کھل کر تو میں بھی نہیں بتاؤں گی جانا، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے آنکھ دبائی، محبت کے چھکے چھوٹ گئے، حلق خشک ہوتا لبوں کو بھی خشک کر گیا۔ اس نے تپتے ہوئے چہرے کے ساتھ سر جھکا دیا۔ ارے لگتا ہے تم پریشان ہو گئی یار، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تم تو ماشاءاللہ اتنی نڈر ہو کہ بآسانی اس کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ ڈری تو میں تھی جو ان کے روب کے سامنے بلی بن جاتی تھی۔ میرا دیور تو بہت پیار کرنے والا انسان ہے، نرم دل ہے بہت۔ مجھے یقین ہے ایک پلان تو تمہارا کامیاب ہو ہی جائے گا، بے فکر رہو۔ اس کے پاس بیٹھتی چہرہ ہاتھ میں تھام کر شرارت اور مانی خیزی سے بولی۔ بھابی، محبت نے سمجھتے منمنا کر کہتے ان کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اس کی غیر ہوتی حالت سے وہ محظوظ ہوتی پھر سے کھل کر ہنسنے لگی۔ وہ اس وقت پھولوں سے مہکتے روم میں بیٹھی تھی جو کہ دلہن کی رہائش تھا، پھولوں اور عطر کی خوشبو سے مہکتا۔ وہ روم محبت کی آخری رات ہونے کی وجہ سے مان اور ماہنور نے ساتھ مل کر اپنی پیاری سی چھٹکی کے لیے سجایا تھا، جہاں وہ کل سے قید تھی مائیوں کے بعد سے۔ اچھا بھائی، رونے مت بیٹھ جانا۔ ویسے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ بقول تمہارے وہ تو تشدد۔ ہاں۔ اس نے لاہور کے خواتین رپورٹ سیل کے واقعے کی جانب اشارہ دیتے ایک فلک شگاف کہا مارا یاد کر کے۔ بھابی، معافی مانگ تو چکی ہوں، جھوٹ بولا تھا، پلیز۔ اس نے شرمندگی اور مصنوعی غصے سے چیخ ماری اور ساتھ ہی بھابی کا کہا زور پکڑ گیا تھا جو کہ کتنی دیر روم میں گونجتا رہا۔ ایسے کیسے معاف کر دوں؟ ابھی تو جٹھانی دیورانی کی بڑی سیاست چلے گی۔ تمہارے تیوروں سے مجھے اپنے معصوم دیور کے مستقبل کی بڑی ہی فکر ہے، انہوں نے مصنوعی پریشانی سے کہا، جیسے مسئلہ کشمیر ہو، دیور نہیں۔ تو اس سے معافی کا کیا لینا دینا؟ محبت نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے بھائی، بلیک میل بھی تو تمہیں کرنا پڑے گا نا، وہ جیسے سمجھانے لگی، پر اگلے پل اس کی پھیلی پیاری سی آنکھیں دیکھ کر پھر سے کہا لگا اٹھی۔ دیکھ لیں، آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں بھابی، وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں، آپ بلا وجہ انہیں معصوم کہہ کر معصومیت کی توہین کر رہی ہیں۔ اس کی صورت رونے جیسی ہو گئی۔ اس کی بہن بھی تو یہاں نہیں تھی جو ان سے لڑ سکے، پر دوسرے ہی پل اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی یہاں اکیلی ہے، کیونکہ بہن بھی چھیڑ چھاڑ کے معاملے میں جیسے ستیلی ہو جاتی تھی۔ صرف یہ 3 لوگ اس کے نہیں تھے، باقی سارے اس کے فیور میں تھے۔ پر کیا فائدہ، ان کی گھنی میسنی حرکات انہیں بتا بھی تو نہیں سکتی تھی شرم سے، اور بتائے بھی تو کیسے؟ اگر یہ بات نہیں بتا سکتی تو کیا ہوا، انہیں بلیک میل خود بھی تو کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ تو اتنے سارے لوگ تھے، مثلاً ماما، مان بھائی، آغا جان، دادی جان، اماں جان، بابا جان، بڑے بھائی، حتیٰ کہ گھر کے ملازمین۔ بڑی محبت تجسس سے اسے دیکھ رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ محبت کو احساس تھا تھوڑی سی محبت جتانے پر ملازمین بھی سارے اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ ہوگی اور فی سبیل اللہ کی توبہ تابی۔ چلو جو بھی سمجھ لو، پر میں انصاف پسند خاتون ہوں، حق کے لیے آواز اٹھانا، لڑنا میرا پیشہ ہے، انصاف دلانا بھی۔ تو یہ تو انصاف ہی ہے کہ تم کسی کے حق چھیننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہم معصوم بندے یہ ظلم کیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے فی سبیل اللہ کے ساتھ؟ بابی نے آنکھیں پٹپٹا کر بڑی ایمانداری سے کہا، پر محبت کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر خود گڑبڑا گئی۔ ہاں، میں تو مذاق کر رہی تھی یار، تم تو واقعی نازک دل کی ہو، مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آئی ایم شور میرے دیور کا سحر ہی تمہیں خود۔ اسے پیار کرتے کرتے وہ پھر شرارت سے پھسل کر باز نہ آئی، اس کی حیرت بھری آنکھوں میں دیکھ کر کہا لگا اٹھی۔ دیکھ لیجئے گا کتنا سحر چلتا ہے آپ کے فی سبیل اللہ کا۔ مان وہ سن کر چونکتی، پھر مسکراہٹ چھپائے چبا چبا کر جتا کر بولی۔ بھابی اس کے خونخوار تیور دیکھتی مسکراہٹ چھپا گئی کہ بچی دیکھ لو خواب، بہت معصوم ہو۔ محبت کو دیکھتے انہیں اندازہ تھا کہ اس کی وہ حالت ہے، شیر کے سامنے ہرن کو کھڑا کر کے کہے گی چھو کر تو دکھاؤ۔ اچھا، انہوں نے حیرت اور مصنوعی تعجب سے آنکھیں مٹکائی۔ محبت ان کی چالاکی دیکھ کر احتجاجاً چیخ اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی بھابی کا کہا پڑا کہ اس نے تو صرف پوچھا تھا۔ اچھا، رب کریم تمہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا خوش رکھے ہمارے فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ محبت، باقی کا مجھے نہیں معلوم کہ تم دونوں کے بیچ کیا جھگڑا ہے، کس نوعیت کا ہے، پر ایک رشتے جس کو میں جانتی ہوں، نکاح کا رشتہ، کچھ بھی ہو، 1000 نفرتیں ہوں، پر ایک بات یقین اور دعوے سے کہوں گی
کہ یہ پاک بندھن ایسا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دو انتہائی نفرت کرنے والے بندوں کے دل میں بھی محبت کا جگنو پیدا کر دیتا ہے، تو نفرت کی سیاہی کو ختم کر کے وہاں ایک روشن محبت کا جہان آباد کرتا ہے، ایسے جذبات پیدا کرتا ہے جو نہایت انوکھے، خوبصورت اور پاک ہوتے ہیں صرف اپنے محرم کے لیے۔ میں جانتی ہوں چاہے جتنا بھی تم انکار کر لو، 1000 بار نفی کر لو، پر تمہاری یہ آنکھیں سچ بولتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو، نہ صرف مجھے بلکہ ماہنور کو بھی۔ اس لیے تمہاری بہن تمہیں دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر دینا چاہتی ہے، اور دنیا کی ہر خوشی پر بھاری سہاگ کا سکھ ہوتا ہے۔ ماہنور، بلکہ ہم سب تمہاری خوشی چاہتے ہیں، ذرا 2 پل کے لیے دل کی بھی سن لو، وہ کیا کہتا ہے۔ کبھی کبھار ایک بار نہیں، دوبارہ بھی بھروسہ کیا جاتا ہے، تم ایک بار پھر سے کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے رب پاک تمہارا نصیب سنوار دے۔ طلاق کی ضد جانا بہت بری ہے، وہ بھی ایک عورت طلاق مانگے تو اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ تم پڑھی لکھی ہو، اپنا برا بھلا جانتی ہو، پھر تم کیا چاہو گی کہ تم پر سدا یہ لعنت اور دبا لگا رہے کہ تم طلاق یافتہ تھی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آنٹی سدا تمہاری خوشیوں کی آس میں ترستی رہیں، تمہاری بہن جیتتے جیتتے ہار جائے، رشتے سنورتے سنورتے بکھر جائیں؟ یہ سب شیطان کی چال ہے تم سے خوشیاں چھیننے کی۔ ضد ختم کرو اور ایک بار رب پر چھوڑ دو سب کچھ، بے شک وہ اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین کرتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم ایک بہادر عظیم لڑکی ہو جس نے دنیا کی اتنی اذیت برداشت کی ہے، اپنوں کو کھویا ہے، تمہارا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے برداشت کیا ہے، تو اس کا اجر تمہارے لیے تمہاری سوچ سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ بس آگے اپنے رب کی رضا پر چلو، تم دیکھنا تم ایک دن اپنے ہونے پر ناز کرو گی۔ وہ اوپر تمہارا پاپا بھی تمہیں پرسکون، خوش اور آباد دیکھ کر، اپنی زندگی کی اول خواہش پوری ہوتے دیکھ کر ان کی روح کو بھی سکون آ جائے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ساری ضد ایک طرف رکھ کر، سب کچھ بھلا کر، شیطان کے وصف سے، اس کے شک و شبے، اپنے رشتوں کو اذیت دینا، اپنوں کو تکلیف دینا، سب شیطان کی چال ہے۔ تم اسے ٹھوکر مار کر بسم اللہ پڑھتے اپنے رب کی رضا پر سر جھکا دو۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر دے گا، جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنے سرتاج کا دل نہیں دکھاتے، اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے سرتاج کو سجدہ کرے۔ مجھے یقین ہے تم کافی سمجھدار ہو، جو میں کہنا چاہتی ہوں سمجھ گئی ہوگی۔ اب آرام کرو، کچھ دیر میں افطاری کرنا اور پھر لمبی تان کر سو جانا۔ صبح تمہاری دوستیں، تمہارا سارا سٹاف، تمہاری پڑوسن سب ہی آ جائیں گی۔ اس نے تمہاری خوشی کے لیے تم سے جڑے ایک ایک فرد کو شامل کیا ہے اس رخصتی میں۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، غلط فہمیوں کو جگہ نہیں دیتے دل میں۔ میں نہیں جانتی وہ کیوں اتنا مضطرب ہے، پر اچھا سوچو، ایک نئی شروعات کرو اپنے سبیل کی زندگی میں۔ چلتی ہوں، صبح پھر آئیں گے اپنی شہزادی کو لینے، تیار رہنا، میرا دیور بخشنے والا نہیں تمہیں۔ اس کا ماتھا چوم کر آخر میں شرارت سے کہتی، ہنستی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ محبت جہاں کی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ حیران تھی کہ سبیل نے اس سے جڑے سب رشتوں کو بلایا ہے رخصتی میں۔ نینا اور توقیر تو کچھ دیر بعد 8 بجے کی فلائٹ سے آنے والے تھے، پر سبیل نے اس کی سوسائٹی والوں کو بھی انوائٹ کیا ہے اس کی خوشیوں میں۔ مگر کیوں؟ اس کے لیے اتنا کیوں؟ سوچ کر اس کے آنسو پھسل گئے۔ میں نہیں سمجھ پا رہی آپ کو، آخر آپ چاہتے کیا ہیں سبیل؟ تھک کر اس نے سوچا، کس روپ پر یقین کرے وہ، اپنے فی سبیل اللہ پر، یا اپنی مسیحا پر، یا سبیل آفاق پر؟ شادی کی تیاریاں اس قدر جلدی ہوئی تھی کہ مایوں کی رات نینا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی، جس پر وہ بہت روئی تھی، اور آج رات اسپیشل فلائٹ ٹکٹ کروا کر توقیر نے دی اپنی چاہت کو خوش کرنے کے لیے، اور اب وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے 8 بجے کراچی لینڈ کرنے والی تھی اپنی فل تیاری دھوم دھڑکے کے ساتھ۔ نہ صرف سب کی عید محبت کے سنگ ہوگی، بلکہ اس کی خوشی میں بھی سب شامل ہوں گے۔ وہ سوچ کر لب دبا گئی اور لبوں پر مسکان رقصاں تھی۔ دفتن خیال آیا کہ اس گہری پرسکون مسکراہٹ کی وجہ کون ہے؟ آف کورس اس کا فی سبیل اللہ۔ دل نے سرگوشی کی جس پر محبت آنکھیں میچ گئی۔ اس کی نشے والی حالت میں رات گزارنا اس کے ساتھ، اس سے ایک بار بھی یہاں آنے کے بعد وجہ نہ پوچھنا، ایک بار بھی اسے مبارک مہینے کی مبارکباد نہ دینا، نہ سلام نہ دعا، یوں نظر انداز کرنا جیسے محبت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور پھر اچانک 28-29 دنوں کے بعد اس سے خوشخبری طلب کرنا، وہ سب کیا تھا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ یہ سوچ کر یہاں آئی ہے؟ مطلب سچ ہی تھا، اس نے طلاق سے بچنے کے لیے یہ راستہ چنا تھا، اس لیے اس سے کہہ رہا تھا کہ 2 ماہ دو اسے۔
सोच कर मोहब्बत के आंसू गालों पर फिसल गए। वो अभी अपने बेड पर बैठकर अपने हाथों पर लिखे सबील आफाक के नाम को देख रही थी, जो मेहंदी डिजाइनर की महारत से उसकी हथेली में छुपा हुआ था। उन जो मेहंदी डिजाइनर की महारत से उसकी हथेलियों में छुपा हुआ था। उन्हें ही तक रही थी कि अचानक ही ठा के साथ दरवाजा खुला। कल सुबह उसकी रुखसती थी। इस वक्त हर सू अंधेरा फैला हुआ था। लोग चांद के मुंतजिर थे। ईद के चांद की वजह से उसकी मेहंदी की रस्म जरा जल्दी अंजाम पा गई थी। फिर सबको अपनी तैयारियां भी तो करनी थी। शक नहीं, यकीन था कि आज चांद रात है। क्या हुआ? इस ठा के साथ दरवाजा खुलने पर वो झटके से अपना घेरेदार फ्रॉक संभाल कर उठ खड़ी हुई। सामने ही सफेद चेहरे से खड़ी कोई और नहीं, उसकी बहन थी, माहनूर। मोहब्बत खौफ से सफेद इसलिए पड़ी क्योंकि उसके गालों पर फिसलते हुए वो लहरों की मानिंद आंसू थे। मोहब्बत, वो बेतहाशा रोती हुई माहनूर के हलक से अल्फाज नहीं निकले जिनसे वो अपनी बहन को कुछ बता सके कि क्या हुआ अपी। एक सर्द लहर मोहब्बत के वजूद में दौड़ गई। मोहब्बत खुश्क होते हलक के साथ आहिस्ता से कदम उठाती उसकी सरगोशी सुनने के लिए पास आ गई। माहनूर उसके सजे समरे सरापे को देखती हाथों में चेहरा छुपाकर हिचकियां भरने लगी। आपी, खुदा के लिए क्यों रो रही हैं? मुझे बताएं क्या हुआ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता खदशात पर थर थर कांपते वजूद के साथ बमुश्किल अपना लरसता हुआ हाथ माहनूर के कंधे पर रखा। अभी कुछ देर पहले तो वह हंसती कहकहा लगाती बर्तन समेट कर उसके रूम से गई थी, और वो भी तो उसके नाम की मेहंदी लगाकर बैठी थी। लोगों की आंखों में बारात जाने की खुशी से ज्यादा मैयत उठने का इंतजार था। अभी तो लोग लौटकर अपने घर गए थे, मेहंदी की रस्म ढोल धमाके के साथ अदा करते। अभी तो हवेली वाले गाड़ियां भरकर रवाना हुए थे ताकि कल रुखसती की तैयारियां कर सके। अभी तो उसकी माँ उस पर दम करके गई थी बुरी नजर से बचाने का। उससे पहले दादी जान ने सदके उतारे, अम्मा जान ने आयतें पढ़कर उस पर फूंकी। क्या कुछ नहीं किया गया था उसे किसी भी बुरी नजर से बचाने के लिए। और अब अचानक माहनूर का रोते हुए उसके कमरे में आना, उसे लगा बात सुनने से पहले ही उसका दिल बंद हो जाएगा। चलो मोहब्बत मेरे साथ, अचानक कहने के साथ माहनूर ने उसका सफेद हाफ स्लीव से झांकते सुर्खो सफेद बाजू को पकड़ा। उसमें हिम्मत ही ना हुई कुछ कहने की। वो हिचकियां भरती हुई उसका बाजू थाम एकदम से रूम से निकली। मोहब्बत चकरा गई कि ये अचानक क्या हो रहा है उसके साथ। उसकी बहन कहाँ लेकर जा रही है उसे, और वो इतना रो क्यों रही है। आपी, मेरा दिल खौफ से फट जाएगा। खुदा के लिए मुझे इतना तो बता दें आपी कि सब ठीक है ना। उसने रोते हुए उसके साथ तकरीबन खुद को घसीटते हुए गिड़गिड़ाते हुए पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकती मोहब्बत, मुझ में हिम्मत बाकी नहीं, तुम अपनी आंखों से देख लेना। अचानक उसने रुक कर कहा और फिर उसका बाजू थाम कर आगे बढ़ गई। वो पिछले रास्ते से जा रही थी। मामा शायद मुलाजमीन के साथ किचन में थी, मान भाई अपने रूम में थे और वो अकेली उसके साथ घसीटती हुई जा रही थी बैक डोर से। खौफ से उसका दिल धक धक कर रहा था। गुलाबी हुई रंगत में जर्दियां घुल रही थी। आपी, तो किससे पूछूं? मेरा दिल फट रहा है खौफ से। मुझे कुछ बताएं तो सही। मामा ठीक है ना? संभालो खुद को, मजबूत बनो मोहब्बत, बहुत हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें। मुझे माफ कर दो मोहब्बत, आज से पहले और आज तक के लिए। गेट के पास खड़ी गाड़ी के पास पहुंचते उसने कहा। ऐसा क्या हुआ है आपी? उसने रोते खौफ से सफेद पड़ते चौंक कर पूछा। तुम जाकर अपनी आंखों से देख लो। दुपट्टे से आंखें साफ करती माहनूर बोली। पर मैं जा कहाँ रही हूँ? और आप, मामा और मान भाई? उसके लिए खुलता दरवाजा देखकर उसने घबराते हुए पूछा। मामा और मान पहले ही सब वहीं मौजूद हैं। मैं पीछे अमन और ईमान को लेकर आती हूँ, तुम चलो। उसने कहते उसे गाड़ी के अंदर बिठाया। वो खौफजदा हो गई। पर आपी, हुआ क्या है? सब ठीक है ना? सबील ठीक है ना? उसने रोते वहशत में जकड़े दिल के साथ पूछा। उसकी बात सुनते माहनूर की हिचकी बुलंद हुई। आपी, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, बताए ना। हौसला करो मोहब्बत, अभी तुम्हें बहुत मजबूत होना है, खुद को मजबूत बनाना है, बहुत लड़ना है तुम्हें। मजबूत बनो मेरी जान, मैं आ रही हूँ तुम्हारे ही पीछे। उसने कहकर उसकी एक भी मजीद बात सुने बगैर ही डोर बंद कर दिया। आपी, मोहब्बत ने तड़प कर विंडो से उन्हें देखा। मुझे माफ कर देना मोहब्बत, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। उसने हाथ जोड़े अपने लबों से लगा दिया और फूट फूट कर रोती वहां से भागी।
ابھی محبت بھی چیخ کر ان کے پیچھے جاتی، اچانک ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور جہاز کی سپیڈ کے ساتھ ارسلان ولا سے دور ہوتی وہاں سے نکلی۔ اللہ! اس نے دہل کر خود کو سنبھالا اور روتے ہوئے سب کی خیریت کی دعا مانگتی سارے راستے آیت الکرسی پڑھتی ہوئی آئی تھی۔ وہ تو موبائل یا کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ اس کے مہندی سے سجے ننگے پاؤں مہندی خشک ہوتے ہی ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی تھی کہ اچانک ماہنور روتی ہوئی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ جانے کون سا کوہرام مچنے والا تھا جس کا سوچ کر ہی اس کا دل وحشت سے کانپ رہا تھا، اور وہ خود کو سنبھالتی دل کو تسلی دے کر بیٹھی تھی کہ اس کا رب اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اسے پورا یقین تھا رب پر۔ اس نے قرآن کی تلاوت کرتے ہر صفحے پر ڈھونڈا تھا کہیں تو رب کا فرمان ہو کہ ہاں یہ ہے منحوسیت، پر ایسا کہیں نہیں تھا۔ اور جب رب کسی کو منحوس نہیں ٹھہراتا تو یہ دنیا والے کون ہوتے ہیں اسے منحوس کہنے والے؟ وہ منحوس نہیں، اس کا رب ثابت کر دے گا اس بار۔ اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھتی، سر پر سجے، اس نے اپنے عنابی رنگ کے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس بھر کر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اگر اسے کسی نے منحوس کہا تو وہ اٹھا کر قرآن ان کے سامنے رکھے گی اور پوچھے گی، بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہے کہ کسی دلہن کا شوہر اس کی شادی کی رات مر جائے تو وہ منحوس ہوتی ہے، اس کی منحوسیت سب کو کھا جاتی ہے؟ وہ پورے سکون کے ساتھ بیٹھی، اب سب کو منہ دینے کے لیے تیار تھی۔ اس کے کانوں میں سالوں گزرے اس مسیحا کے الفاظ گونج رہے تھے جن سے اس بار وہ خود اپنے لیے لڑے گی۔ وہ عورت ہے تو کیا ہوا، وہ کمزور نہیں، وہ اس بار خود کے لیے لڑے گی، کیونکہ اس کے رب نے اس کے اندر نور جو اتارا تھا قرآن کا، اس کی روشنی کا، اس پر ایمان لانے کا، کامل یقین کرنے کا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی، محبت نے سختی سے میچی آنکھیں کھول لی، اسے لگا گھسیٹ کر اسے اتاریں گے، پر ایسا نہیں تھا۔ میڈم جائیں اندر، ڈرائیور نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا۔ محبت چونک کر ہوش میں آئی اور ایک نظر ڈرائیور کی پشت پر ڈال کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا، آس پاس کی لائٹوں کی روشنی سے اس نے سر اونچا کیا اور سامنے ہی غرور سے سر اونچا کیے سفید رنگ کا خوبصورت بنگلہ تھا جس کے بڑے سے سیاہ گیٹ پر ایک گارڈ کھڑا تھا۔ اسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر ہی مؤدب ہو کر بغیر جانے پہچانے اس نے ڈور اوپن کیا۔ کیا مجھے یہیں جانا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ جی میڈم، سب یہیں موجود ہیں، ڈرائیور کہتے ہی گاڑی اڑا کر لے گیا۔ محبت نے ایک نظر سامنے اوجل ہوتی گاڑی کو دیکھا اور پھر سامنے کھلے گیٹ کے پاس سر جھکائے گارڈ کو۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنے مضبوط قدم اس گیٹ کے اندر رکھے جہاں دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا اور مختلف پھولوں سے سجا لان تھا جس کے سائیڈوں پر بڑے بڑے سندل کے درخت تھے جس کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ محبت کو اپنے وجود کی خوشبو لگی۔ شام کے ڈھلتے سورج کے پہر کے بعد ستاروں کی روشنی سے جگمگ کرتا آسمان اس کی آمد کا گواہ تھا۔ لائٹ کی سنہری روشنی میں کافی پر اسرار سا لگ رہا تھا ماحول اسے۔ مسلسل اس کے وجود سے ٹھنڈے پسینے نکل رہے تھے۔ گھیرے دار لہنگا ہاتھوں میں پکڑے، رات کے پہر، تن تنہا، ننگے پاؤں، بھیگے چہرے، بھیگی پلکوں سے سفید ماربل کے روش پر اپنے قدم رکھتی ہوئی وہ چلتی ہوئی بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ وہ کوئی عام بنگلہ تو نہیں تھا، پر آسائش مہنگے فرنیچر سے سجا لاؤنج تھا جہاں اس کے قدم رکے تھے۔ کوئی ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اکیلے گھر کو دیکھتے آواز لگائی، پر جواب ندارد۔ اس نے 2-3 بار مزید آواز لگائی، پر جواب وہی، خاموشی، سکوت۔ سب کہاں تھے؟ دل سوچ کر کانپا۔ اس نے قدم اندر اٹھائے، سیڑھیوں کے بائیں طرف روم کا ڈور کھلا ہوا تھا، شاید وہیں تھے سب۔ وہ فراق سنبھالتی بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ چھن چھن کی آواز گونجنے لگی، فضا میں پیغام بکھیرنے لگی کہ وہ آ گئی ہے۔ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس روم میں داخل ہوئی۔ وہی ویرانی اور تنہائی چھائی ہوئی تھی اس روم میں بھی، سوائے اس کے دھک دھک کرتے دل کے علاوہ فضا میں کسی ذی روح کی آواز نہیں تھی۔ یہ کس طوفان کی خاموشی تھی؟ یا ماتم کوہرام کا الگ ہی انداز تھا؟ پر ٹھٹکی تو تب جب اس کی نظریں سیدھا اٹھی اور وہ سرد پڑتی ساکت ہو گئی۔ میں کہاں آ گئی ہوں؟ وہ پلوں میں کانپ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئی تھی، جس کا ثبوت سامنے روم کی سجاوٹ تھی۔ نظروں کے اٹھتے ہی سامنے ہی جہازی سائز بیڈ پر عنابی رنگ کی بیڈ شیٹ پہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی فرش کے سرخ دبیز قالین پر بھی جگہ جگہ کینڈلز جل رہی تھی۔ روم کا ماحول فسو خیز اور خوابناک تھا۔ اسے احساس ہوا اس کے پاؤں کے نیچے کسی نرم چیز کا۔ اس نے پھڑپھڑاتے دل کے ساتھ نیچے دیکھا،
تو وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ ہارٹ شیپ پھولوں کی بکھری پتیوں پر اپنے مہندی سے سجے پاؤں رکھے کھڑی تھی، اور یہ روح میں اترتی سرسراہٹ کسی اور کی نہیں، عطر میں بھیگی گلاب کی پتیوں کی تھی۔ ماحول سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی اسپیشل نائٹ کے لیے تھا، جسے دیکھ کر محبت کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اسے احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئی ہے، یا ڈرائیور ایڈریس بھول گیا ہوگا۔ یا اللہ، میں کہاں پہنچ گئی؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ پھڑپھڑاتے دل پر رکھے، جو سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ دفتن کھٹکے کی آواز ہوئی۔ محبت کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی۔ اس نے اپنے سراپے کو دیکھا، جو کہیں سے بھی کسی دلہن سے کم نہیں تھا، بلکہ فی سبیل اللہ نے تو اسے دلہن سے بڑھ کر سجا دیا تھا آج کی رات بھی۔ دھمکدار آہٹ کرتے قدموں کی چاپ دوبارہ اٹھی۔ میرے پاس۔ تبھی اچانک سے فاصلہ مٹاتے ہوئے کوئی وجود اس کے پیچھے آیا اور اس کے کان میں جھک کر گمبھیر باری سرگوشی کرتے ساتھ ہی اچانک سے اس کی کمر پر بھاری مگر مضبوط رینگتے ہوئے ہاتھ کی گرفت ڈالی۔ محبت کے حلق سے دلخراش چیخ نکلتی فضا میں بلند ہوئی۔ خوف اور وحشت سے وہ نیلی پڑ گئی۔ وہ مسکرایا معنی خیز اور جھک کر اس کی گردن میں گہرا سانس بھرا، جہاں ہلدی، مہندی اور جانے کن کن پھولوں اور بوٹیوں کی خوشبو سے اس کا پور پور مہکایا گیا تھا۔ شش! ایک پر اسرار سی سرگوشی ہوئی۔ اس کی پشت پر کھڑا، اس کی نازک کمر میں دونوں بازو باندھ کر گردن میں چہرہ چھپائے، اس کی خوشبو کو ایسے اپنی سانسوں میں اتارنے لگا جیسے سالوں کا پیاسا پرندہ تالاب کے پاس آیا ہو اپنی پیاس بجھانے۔ محبت کا وجود ہی نہیں، وہ پوری کی پوری پتھر کی بت ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو رو دھو کر بھاگتی ہوئی جانے کیا کیا سوچ کر آئی تھی، وہ سب اس کے لیے، اور اس کی ہوش کی آواز تو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ ایک بار نہیں، کئی بار اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس کے لبوں کا دہکتا لمس اس کی گردن کی شارخ پر تھا۔ اس کی کمر میں اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی جیسے وہ اسے خود میں بھینچ لے گا۔ وہ سن ہو گئی، بالکل بے جان گڑیا کی مانند۔ ہوش میں ہو؟ اس نے کان میں استہزائیہ سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو آہستہ سے دانتوں میں دبا کر بے رحم سا دباؤ دیا۔ وہ کراہ کر بلبلا کر ہوش میں آئی۔ چھوڑو مجھے۔ ہوش و حواس کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ خونخوار بپھری شیرنی کی مانند غرائی۔ ہا ہا ہا! ہوش میں آ گئی۔ اس کی مزاحمت پر اس نے دل جلانے والا زوردار قہقہا لگایا۔ وہ کراچی میں کب آیا؟ پھولتے تنفس کے ساتھ اس نے سوچا۔ چھوڑ بھی دوں، پر پھر بھی آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے ڈارلنگ۔ چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ قریب آؤ، اس نے اس کی بے بسی سے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ اتنا قریب کہ میں تمہاری سانسیں ہمیشہ کے لیے خود میں قید کر لوں۔ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی سرگوشی روح لرزانے والی تھی۔ اپنی گردن پر جا بجا اس کا لمس محسوس کرتی محبت کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ اس نے خود پر کنٹرول کرتے آنکھیں میچ کر ایک گہرا سانس بھرا۔ جانے کس تیز رفتاری سے وہ گھوم کر اس کے ایک دم سامنے آ گیا، اپنے الفاظ پر عمل کرنے کے لیے، اور محبت کی گہرا سانس لیتے ہی اس نے اچانک مٹھی میں تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کر لیا کہ دونوں کی سانسیں بری طرح الجھ گئی، اور انہیں الجھانے والا سبیل آفاق خود تھا، جس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اور قہر آباد تھا۔ محبت نے دہل کر آگ جیسی سانسیں اور لمس محسوس کرتے آنکھیں پٹ سے کھولی، جو کہ سیدھا ڈارک براؤن لہو جیسی آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس کی اس حرکت پر خوفزدہ ہوتے اس نے اس کے کندھوں کو تھام لیا اور چہرہ موڑنا، اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تو وہ پیچھے ایک قدم بھی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں سے الجھتے محبت کو اپنے چہرے کی سکن جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پر وہ جانے کیسی ضد باندھ کر آیا تھا کہ کیا کر رہے ہیں سبیل؟ اس نے ہراساں ہوتے پھڑپھڑانا چاہا، پر اس کی کمر کو اپنے ہاتھ کے پنجے میں دبوچتے ہوئے اسے بغیر اس کی احتجاج کا کوئی بھی اثر لیے جھٹکے سے ہی اس نے سارے فاصلے مٹا دیے۔ مجھے میری سانسیں لوٹاؤ، اس کی پھیلی بھیگی پلکوں والی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا، وہ سرد سرگوشی لبوں سے آزاد کرتا، اس کی گلابی پنکھڑیوں پر شدت اور جنون سے جھک گیا۔ محبت کی اس اچانک افتاد پر پوری آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ وہ اس کی سانسوں سے قطرہ قطرہ اپنی سانسیں واپس لینے لگا تھا شدید غصے میں۔ سبیل! وہ اس کے سینے پر مکے مارتی نڈھال سے پڑپڑائی، پر اسے جیسے آج رحم نہیں آنے والا تھا، وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ جیسے جیسے ان پنکھڑیوں پر ستم ڈھا رہا تھا، وہ ویسے ہی اس کی باہوں میں نڈال ہو کر گر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اس کے کالر کو دبوچ لیا اور اس بے رحمی پر آنکھیں میچ لی۔ جب اس کے لبوں میں آنسوؤں کا نمکین پانی محسوس ہوا، تب اچانک ہی نرمی سے چھو کر وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل گیا۔
محبت لڑکھڑاتی ہوئی گہرے سانس کے ساتھ اس کے گھمانے پر سیدھا جا کر بیڈ پر پشت کے بل جا گری اور وہی نڈال سی گری گہری سانس بھرنے لگی۔ تم جیسی لڑکی لائق ہی نہیں ہے سبیل آفاق کی محبت کے لیے۔ میں نے غلطی کی، میرے دل نے غلطی کی جو تمہیں اپنی سلطنت کی ملکہ بنا بیٹھا۔ اور اچانک ہی وہ اس کے وجود کو دیکھتا اس پر غراتے ہوئے رکا۔ اس کے اچانک ڈھائی ستم سے محبت کی کراہ نکل گئی، پر دوسرے پل اس کی گراہٹ پر آنکھیں پھیل گئی تھی کہ یہ سب اس کا ڈراؤنا خواب تو نہیں؟ کیا اتنی معصوم ہو تم؟ مان اس نے اپنا شوز بیڈ پر رکھا اور اس پر جھک آیا، بیڈ پر پڑی محبت کی پھیلی آنکھوں پر۔ سفید کلف لگے سلوٹوں سے بھرے سوٹ، بلیک شوز میں وہ اپنی ڈارک براؤن لہو جیسی آنکھیں اس پر ٹکائے شدید برہم اور تیش میں قہر زدہ لگ رہا تھا۔ دھوکے سے بلایا ہے آپ نے مجھے یہاں؟ وہ اپنا تنفس بحال کر کے شدید شوق کی کیفیت میں روتی ہوئی بولی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ تمہیں دھوکے سے بلانے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ اس نے ابرو اچکایا۔ محبت نے ناسمجھی سے دیکھا اور ہتھیلی سے لبوں کو صاف کیا۔ تم بھول رہی ہو تم میری ملکیت ہو، جب چاہے جہاں چاہے میں تمہیں بلا سکتا ہوں۔ اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے پاس لانے سے روک نہیں سکتی۔ وہ مبہم مسکرایا اور دور ہو کر جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا، ساتھ ہی لائٹر سے جلا کر گہرا کش لیا۔ اس کی حالت سے محبت کا دل سکڑ گیا۔ وہ اچانک بدلے سے سبیل آفاق کو اپنے سامنے پا کر حیرت سے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سگریٹ پی؟ وہ تڑپ اٹھی۔ سبیل نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں پینا چاہیے؟ وہ الٹا سپاٹ لہجے میں پوچھتا اسے سر سے پاؤں تک سرخ کر گیا۔ محبت کا دماغ گھوم گیا یہ سب دیکھتے اور جانتے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے دھوکے سے اس کے پاس لایا گیا تھا، جس میں ہمیشہ کی طرح اس غدار کا ساتھ دینے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بہن تھی، جو رو دھو کر اسے مہمانوں سے بھرے گھر سے رات کے پہر پچھلے گیٹ سے نکال کر لائی تھی۔ مجھے جانا ہے، دروازہ کھولیں، دفتن وہ سرد آواز میں کہتی، اسے سگریٹ پھونکتے دھواں منہ سے نکالتے دیکھتی ہوئی وہاں سے جانے کے لیے اٹھی۔ کہاں؟ بغیر چونکے اس نے ٹھہر کر سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنے گھر، اب سے میں آپ کی نہیں، سمجھے؟ مجھے اپنی ملکیت مت سمجھے۔ اگر میں آپ کی ہوتی تو بار بار مجھے اذیت دے کر مجھے چیٹ نہ کرتے، نہ دھوکے سے مجھے یہاں بلاتے، اور نہ ہی میرے ساتھ دھوکے سے۔ اچانک وہ بپھری گھرا اٹھی۔ آواز حلق میں پھنسنے سے وہ کہتی کہتی آخر میں رو پڑی۔ وہ مٹھی میں جلتا ہوا سگریٹ مسل کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے روتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو کی سرخی میں مزید تیزی آ گئی۔ اوکے، مان لیا میں غلط تھا، مجھے چیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ دفتن اس نے ہتھیار ڈالے اور خود کو مجرم قرار دیا۔ محبت نے حیرت کے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے ہار مان سکتا ہے؟ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اس کے تیور انتہائی خوفناک حد تک سرد تھے، جبکہ سبیل اس کے حیرت بھرے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مان لیا کہ میں غلط ہوں ہر بار، اب تم جواب دو کہ کیا تم میرے بلانے پر آ جاتی، ایک بار میری بات سن لیتی؟ اس نے بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ وہ آہ کے ساتھ سیدھا لہرا کر اس کے تکلیف سے دہکتے سینے سے جا لگی۔ سبیل! اس کی اس افتاد پر محبت کا دل کانپ گیا۔ اس نے خوف سے اس کے کندھے کو مضبوطی سے جکڑ لیا، جبکہ سبیل نے اس کا پکڑا ہوا ہاتھ گھما کر اس کی کمر پر پیچھے لگا دیا اور دوسرے اپنے بازو کا اس کی کمر میں حصار ڈال دیا۔ محبت اس کے اچانک اتنا قریب ہونے، اس کے لمس اور اپنی پوزیشن سے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بتاؤ آج مجھے کہ تم سے پیار کرنے کی مجھے اتنی تکلیف کیوں ملی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر دھاڑا۔ محبت کانپ گئی۔ کیسی تکلیف؟ اس نے سرد پڑتے پوچھا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے چہرے کو انگلی بھر کے فاصلے پر دیکھنے لگا، جبکہ اس کے حصار میں محبت کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ رو کر بتاؤں تمہیں کہ کیسی تکلیف؟ کیونکہ تم تو رو لیتی ہو اپنی تکلیف، جس سے سب کو احساس ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ سبیل آفاق برا ہے، تمہیں ٹارچر کرتا ہے۔ میں بھی رو کر دکھاؤں تمہیں کہ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ ارے نہیں، میں کیوں روؤں؟ روتا ہوا مرد تھوڑی اچھا لگتا ہے، روتی ہوئی تو عورتیں اچھی لگتی ہیں، انہیں رونے کا حق ہے، مرد روئے تو کمزور ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہوا اچانک نفی کر گیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگا۔ محبت کو اس کے انداز سے خوف آنے لگا۔ یہاں آؤ اور یہاں بیٹھو۔ اچانک ہی وہ اسے لے کر ایک صوفے کے سامنے آیا اور اس پر بٹھا دیا۔ چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے جن سے وہ اندازہ لگاتی کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ سبیل! محبت کے کانپتے لب اس کی حالت پر ہلے، جس پر وہ ایک پل کے لیے رکا اور ہنس پڑا۔ ڈونٹ وری، زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں، پر اب مر ہی جاؤں۔
اس نے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے کہا۔ اللہ نہیں۔ محبت نے تڑپ کر اس کے لبوں پر مہندی سے سجا ہاتھ رکھا کہ وہ اچانک اس کے لمس اس کی تڑپ سے پل کے لیے ساکت سمندر کی ٹھہری لہروں کی مانند ہو گیا۔ نہ شور نہ شرابہ۔ چھوڑو یہ ڈھونگ جانا، وہ ہنس کر کہتا، جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھا۔ ڈھونگ؟ محبت بڑبڑائی اور شوق سی اس کی پشت کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ چلتا ہوا سامنے LED کے پاس آیا۔ یہ سامنے پاپ کارن اور ٹھنڈی بوتل تمہارے لیے ہے۔ تم تو خوشخبری نہ دینے کی وجہ نہیں بتا سکی، نہ ہی خوشخبری دے سکی۔ چلو میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں، انجوائے کرنا۔ کچھ کہتے ہوئے وہ اچانک رکا اور ایک نظر اس کے سجے سورے سراپے پر ڈال کر سامنے رکھی ٹیبل پر سفید لفافے کے ساتھ پاپ کارن اور ٹھنڈے سے بھرے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پھر نظریں اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھنے لگی جب اس نے ریموٹ اٹھا کر LED آن کی اور ساتھ ہی روم کی لائٹ آف کر دی۔ عطر کی مہک، کینڈلز کی لائٹ میں وہ صوفے پر کانپتے دل کے ساتھ ناسمجھی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جس قدر ماحول فسوق خیز اور ہوش اڑا دینے والا اور بہکا دینے والا تھا، اس سے زیادہ خوفناک اس کا پر اسرار انداز لگ رہا تھا۔ دفتن سکرین روشن ہوئی، محبت چونکی۔ سامنے جو اسے چونکا دینے والا تھا وہ نینا کا سجا سنورا روپ تھا، جو کہ کہہ رہی تھی، ہائے محبت، میری جان سے پیاری دوست، لو یو۔ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تمہیں یہ شوق کرنے والا منظر دکھاتے ہیں۔ دیکھنا، تمہیں اپنی دوست پر فخر ہوگا جس نے اہم موقع پر اپنا شاطر دماغ چلاتے ہوئے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ کچھ دکھ بھی ہے کہ تم لوگوں کے مکروہ چہرے دیکھ کر شاکڈ رہ جاؤ گی۔ کافی تکلیف ہوگی تمہیں، اس کے لیے سوری، پر اس سب سے پہلے تم یہ شاندار رومانٹک منظر دیکھ لو۔ وہ اسکرین کے سامنے بیٹھی کھلکھلاتی، خوشی سے چہکتی اسے بتا رہی تھی، اور اس کے چہرے کے غائب ہوتے ہی اسکرین سیاہ ہوئی۔ یہ اس کی ایڈٹ ویڈیو تھی جہاں منظر شروع کرنے سے پہلے اوٹ پٹانگ الفاظ میں ریڈی کیا جا رہا تھا۔ محبت نے چونک کر اس وقفے میں سبیل کو ڈھونڈا جو خاموش سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا زمین کو گھورتا ساتھ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دفتن سبیل آفاق کی آواز پر وہ چونکی جو وہاں موجود سارے مہمانوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ سرپرائز یہ ہے کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں مس محبت کو اتنی ویلیو دے رہا ہوں، کیوں اسے ایک غیر ہو کر اتنا پاس کر کے اس کا بنا کسی رشتے سے خیال رکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ پارٹی میں جس طرح ہاتھ پکڑ کر آنا، میچنگ ڈریس پہننا، ایک سیکرٹری ہے تو میں کس لحاظ سے اس کے ساتھ ایسا ڈانس کر رہا ہوں۔ تو اس سب کی وجہ صرف ایک وہ رشتہ ہے جس نے ہم دونوں کو آج سے 4 سال پہلے ایک مضبوط بندھن میں جوڑا تھا۔ تو سرپرائز یہ ہے آپ سب کے لیے کہ مس محبت میری پرسنل سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیوی مسز سبیل آفاق ہے، بلکہ میرا عشق میری پہلی اور آخری محبت بھی ہے۔ میں یہاں آپ سب سے مل رہا ہوں، آپ سب کے بیچ میں ہوں، تو وہ بھی میری محبت کی وجہ سے۔ دراصل میں یہاں جاب کرنے یا شیئرز لینے نہیں آیا تھا، بلکہ میں اپنی بیوی کو منانے آیا تھا۔ وہ بول رہا تھا۔ اسکرین پر ان دونوں کا سحر انگیز کپل ساری پارٹی کے لوگوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود سب کا شاکڈ چہرہ اسکرین پر زوم ہو کر دکھایا جا رہا تھا، اور یہ نینا کی کارکردگی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ 4 قدم، پر اس کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم تھے۔ وہ بالکل بہکی اس کے قریب ہونے کی پرزور جستجو میں تھی۔ کتنے ایسے منظر تھے جس میں محبت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ سب سے ہولناک منظر تو وہ تھا جب بھری محفل میں وہ سبیل آفاق کے لبوں کے قریب اپنا چہرہ لا رہی تھی، اور اس کا جھٹکے سے اپنا چہرہ دور کر کے اسے پیار بھری نرم نگاہوں سے دیکھنا، جن میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی کوئی مکروہ اور غلیظ جذبات نہیں دکھ رہے تھے۔ محبت کا دل ڈوبنے لگا۔ اسکرین پر نینا کا چہرہ پھر سے نمودار ہوا، جہاں وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر کہا دبانے کی کوشش میں تھی اور معذرت کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ پر بہت غصہ آ رہا ہوگا کہ کیوں یہ منظر قید کیے کیمرے میں۔ تو باجی میں کیا کرتی، تم اس کمینے انسان کی وجہ سے پورے نشے میں ڈوب چکی تھی، اور تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، ایسا ہونا ہی تھا۔ تھینکس ٹو سبیل بھائی جنہوں نے تمہیں بچا لیا، اور اگر وہ نہ ہوتے تو وہ کہتی، اچانک چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ جب سیدھی ہوئی تو اس کی آنکھوں پر مسکارا پھیلا ہوا تھا، جس پر محبت کو ہنسنا چاہیے تھا، پر وہ ہوش میں ہی کہاں تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ کس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ جانتی ہوں سبیل بھائی سے تم نے سب جان لیا ہوگا اب تک، پر پھر بھی میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ ساری چال ہمارے پہلے باس کی تھی۔
وہ کمینہ نہ صرف تمہارے ساتھ اس بار کچھ غلط کرنے والا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی وہ ہماری پیاری ام لیلا کے ساتھ ایسا 1000 بار کر چکا ہے، پر یہ تو رب کی رحمت تھی کہ وہ اس حیوان کے چنگل سے بچ گئی۔ اور پھر اس بیچاری کو وہ بہت ٹارچر کرتا تھا، جس کا سبیل بھائی کے اٹھائے قدم کے بعد معلوم ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اچھا میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ وہ گہرا سانس بھر کر پرسکون ہوئی اور پھر اسکرین پر وہ بولتی گئی کہ کیسے پچھلے باس کے کچھ پیسے دینے پر ویٹر نے اس کی دی ہوئی گولیاں تمہارے جوس میں ملا کر دی تھی، اور ہمیں لگا یہ عمیرہ نے تمہیں الکوہل جوس میں ملا کر پلایا ہے بدنام کرنے کے لیے، پر اس کا تو الگ ہی پلان تھا۔ وہ سب کے سامنے سبیل بھائی سے پارٹی میں کپل ڈانس کرنے والی تھی، پر انہوں نے اسے نظر انداز کرتے تمہارے ساتھ ڈانس کیا۔ اس دوران ہی ان پر انکشاف ہوا کہ تم نے شراب نہیں پی بلکہ تمہیں نشہ آور گولیاں دی گئی ہیں۔ مجھے پتا ہے میں فضول بول رہی ہوں، پر سبیل بھائی نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ کیسے ان کا شک پہلے عمیرہ پر گیا اور مینیجر کے ساتھ توقیر اس ویٹر کو ڈھونڈنے گئے، پر تب تک وہ بھاگ چکا تھا۔ اس دوران عمیرہ نے دوسری چال چلی اور تمہارے کردار پر انگلی اٹھانی چاہی، پر سبیل بھائی نے اس کی کوشش ناکام کرتے پوری پارٹی میں تم دونوں کے بیچ رشتے کا انکشاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمہاری حالت دیکھ کر تمہیں لے کر گھر چلے گئے اور توقیر اور مینیجر کی جان توڑ کوششوں سے جلدی ہی ویٹر مل گیا اور انہیں اس سے تھوڑی ہی سختی برتنے پر معلوم ہوا کہ تمہیں نشہ آور گولیاں دینے والی عمیرہ نہیں بلکہ ہمارا پچھلا باس، وہ جو انسان کے روپ میں چھپا ہوا شیطان تھا، جو تمہیں تیار دیکھ کر حرامی رال ٹپکاتے تمہارے ساتھ، اللہ نہ کرے اور اللہ کی ہی رضا سے تم بچ گئی۔ سبیل بھائی کا انکشاف اس کمینے شیطان پر ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ ملک چھوڑ کر کچھ دن کے لیے ایمرجنسی کہتے غائب ہو رہا تھا کہ اہم وقت پر توقیر نے باس کو بتا دیا، پر وہاں الٹا ہی سین تھا۔ عمیرہ جو سر کے گھر کا ایڈریس معافی مانگنے اور کوٹ دینے کے لیے مجھ سے لے چکی تھی، وہاں پہنچ کر اپنی ہی بکواس کرنے لگی سر کے سامنے۔ ہا ہا ہا، پھر کیا تھا؟ سر تمہارے بارے میں کچھ برداشت کر سکتے ہیں کیا؟ ایک ہاتھ ہی اس کی پتلی تیلی جیسی گردن میں ڈالا اور اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ اگر میں اسے وقت پر ہاسپٹل لے کر نہ جاتی تو وہ وہیں ہلاک ہو جاتی۔ مختصراً یہ کہ نہ صرف ام لیلا کی چھپی گواہی سے پچھلا باس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، بلکہ عمیرہ بھی تم سے معافیا مانگ رہی ہے۔ میں نے تو اسے معاف کر دیا کیونکہ اس میں اس کی کوئی غلطی مجھے نظر نہیں آئی۔ سچ جاننے کے بعد تم سوچ رہی ہوگی کون سا سچ؟ دراصل جس طرح تمہیں لوگ تنگ کرتے ہیں اسی طرح خاندان والوں نے اس کا بھی جینا حرام کیا ہوا تھا کہ شادی کب ہو رہی ہے، اتنی حسین ہو کر تمہارے لیے ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا، تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے ابھی شادی کے کوئی امکان نہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کو اس کے کردار میں بھی جھول نظر آنے لگا۔ سب کو لگا وہ غلط کردار کی ہے اس لیے اس کے رشتے نہیں آتے۔ اسے ایسا بنانے والے اس کی فطرت نہیں بلکہ یہی سماج ہے جو اسے غلط راہوں پر دھکیل گیا کہ اس نے یہ حد کر دی، اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے پہلے توقیر اور پھر سر۔ بہت روئی تھی وہ سب کچھ بتاتے ہوئے۔ محبت، مجھے نفرت ہو گئی ہے اس زمانے، اس سماج سے جہاں کسی کو جینے کا حق نہیں دیتے لوگ۔ اگر میں اسے نہ بچاتی تو آج وہ بے گناہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی، اور میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتی کہ ہم اسے جانے بغیر اس سے۔ میں یہ سب تمہیں وہاں آ کر بتانے والی تھی، پر سر نے بتایا کہ تمہیں اپنوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے تمہیں گھر بھیج دیا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنوں کو معاف کر کے ضد چھوڑ چکی ہو۔ میری بہت سی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ، بلکہ میری نہیں پورے آفس کی دعائیں ہیں۔ وہ تم سے بڑی سی ٹریٹ کے انتظار میں ہیں۔ میسنی محبت، گھنی محبت، جانے کون کون سے نام رکھ رہے ہیں تمہارے۔ ہا ہا ہا، بس اب جلدی سے واپس آؤ اور ہمیں بڑی سی ٹریٹ دو۔ ساتھ تمہیں اب بڑی سی ایک نیوز دیتی ہوں جسے سن کر تم شاکڈ ہو جاؤ گی کہ تمہاری طرح ایک اور گھنا میسنا ہمارے آفس میں بھی تھا۔ اور بتاؤں وہ کون تھا؟ ہا ہا ہا، ہمارا مینیجر۔ میری ہنسی نہیں رک رہی۔ تم بھی شاکڈ ہو جاؤ گی کہ وہ عمیرہ کو پسند کرتا تھا بلکہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے عمیرہ سے ہاسپٹل میں ہی کر دیا تھا جب وہ سب کچھ ہمیں بتا رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اظہار کیا۔ میرا حال ایسا تھا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ خیر وہ بعد میں تفصیل سے بتاؤں گی، ابھی تو یہ جان لو کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے پچھلے ہفتے ہی، جس میں پورے آفس کے ورکرز کے ساتھ ہمارے باس بھی شامل تھے اور مینیجر کی طرف سے وہی گواہ تھے۔ اس ایک ماہ میں اتنا کچھ بدل گیا، قسم سے میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ باس کے قدم ہی ہمارے لیے خوشیاں سمیٹ کر لائے تھے، اور میں بے انتہا خوش ہوں
کہ وہ میری جان سے پیاری دوست کے ہمسفر ہیں، ایک سچے مخلص۔ ویڈیو لانگ ہو گیا ہے، باس نے مجھ سے مانگا تھا تو میں نے ایڈٹ کر کے سب کچھ شامل کر دیا۔ چلتی ہوں، اپنی رخصتی میں ضرور یاد رکھنا، لو یو میری جان۔ بات ختم ہوتے ہی اس نے ایک کس بھیجا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین بلیک ہو گئی۔ ساتھ ہی اسکرین پر چند الفاظ روشن ہوئے جہاں ہارٹ کے ساتھ لکھا تھا انگلش میں کہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس سبیل آفاق ہے۔